सॉरी मैडम, हमारी ये सब सीट बुक हैं और तकरीबन वो सभी इस जॉब के लिए काबिल हैं। आप कुछ दिन लेट हैं, कुछ दिन पहले आ जाती तो शायद आपके लिए इस कंपनी में कोई सीट निकल आती। प्लीज़ आप अपने बॉस से बात करें, मुझे इस नौकरी की सख्त ज़रूरत है। देखिए मैडम, हम आपके जज्बात समझ सकते हैं लेकिन हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो अफसरदसी होती हुई पलटी थी। ज़हीर साहब, ये शोर कैसा है? सर, एक लेडी आई है, ज़रूरतमंद है, जॉब के लिए कह रही हैं, लेकिन हम ऑलरेडी सबका इंटरव्यू ले चुके हैं और सभी इस जॉब के लिए काबिल हैं। ठीक है, तुम इस लड़की को अंदर भेजो। बट सर, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, इस लड़की को अंदर भेजो। ये ने फ़ोन रखते ही अपनी स्क्रीन खोली थी जिस पर वो बाहर का मंजर आराम से देख सकता था। मैडम रुकें। वो जो अभी दफ्तर से बाहर निकलने ही वाली थी, मैनेजर की आवाज़ पर उसने झट से मुड़कर देखा। सर, आपको अंदर बुला रहे हैं। मिशा की आंखों में आंसू आए थे जो स्क्रीन पर बैठे यही की नज़रों से ओझल नहीं थे। वो जल्दी से कैबिन में गई थी। मैं आई कम इन सर? यस मिस। ये ने मुस्कुराकर उसे बैठने का इशारा किया था। तो आप इस नौकरी के लिए क्यों आई हैं? सर, मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ और इससे पहले ये कंपनी में काम भी कर चुकी हूँ, बट किसी रीज़न की वजह से मुझे वो कंपनी छोड़नी पड़ी। क्या रीज़न थी, आप बता सकती हैं? सॉरी सर, वो कुछ पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन काम करने की कोशिश करूँगी। देखिए मिस, हमारे पास ऑलरेडी एक फैशन डिज़ाइनर है और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम उनकी सीट छीन कर आपको तो नहीं दे सकते। हाँ, अलबत्ता मेरे पास आपके लिए एक जॉब है। मुझे एक पर्सनल सेक्रेटरी की ज़रूरत है। अगर आपको मुनासिब लगे तो हम हर बात कर सकते हैं, पेपर बात कर सकते हैं। बट सर, मेरे लिए ये जॉब थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि मैं अपने हुनर को आजमाना चाहती हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हमें लगा कि हमें आपकी ज़रूरत है तो हम ज़रूर आपको ये अपॉर्चुनिटी देंगे, लेकिन तब तक आपको पर्सनल सेक्रेटरी की ही जॉब मिल सकती है। अगर आप कहती हैं तो हम पे की बात कर लेते हैं। मिशा तज़ब्ज़ुब का शिकार थी, लेकिन उसे इस वक्त इस नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत थी। ठीक है सर, मुझे ये नौकरी मंजूर है। वेरी गुड। तो मिस मिशा, मैं आपको स्टार्टिंग पे 60,000 से स्टार्ट करूँगा और इसके बाद जैसे जैसे आपकी प्रमोशन होती जाएगी आपकी तनख्वाह में आपको बता बता दूँगा। ओके सर, मैं कल से जॉब स्टार्ट कर सकती हूँ? जी जी बिल्कुल, आप कल से जॉब स्टार्ट कर सकती हैं। नौशी आपा कहाँ पर हैं आप? अरे हाँ भाई, क्या हो गया? किचन में खाना बना रही थी। कौन सी क़यामत आ गई है? इतना शोर मचाया हुआ है तुमने। अरे क़यामत नहीं आई, एक गुड न्यूज़ है। कैसी गुड न्यूज़? मुझे जॉब मिल गई है। क्या वाकई तुम सच कह रही हो? जी हाँ, और आप जानती हैं मेरी स्टार्टिंग पे 60,000 है। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात पर आज कुछ अच्छा बनाती हूँ। नौशीन वापस किचन में जाने लगी थी तब मिशा ने उसका हाथ थाम लिया। एक मरतबा मुझे तनख्वाह तो मिलना शुरू हो गई तो आप भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेना। नहीं मिशा, मुझे डर लगता है। मैं मिशा नहीं हूँ, अब तो मुझे पढ़ाई के नाम से ही खौफ आता है। मैं पढ़ लिख कर तुम जैसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। अल्लाह ना करे आपको मेरी जैसी ज़िंदगी जीनी पड़े। खुदा मेरी जैसी किस्मत किसी को ना दे। खैर, इस खुशी के मौके पर हम क्यों अफसरदा हो रहे हैं? पहले ही 1 महीने बाद मुझे नौकरी मिली है। अब हम सब खुशियाँ मनाएंगे। बर्बाद तो वो होगा जिसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद की है। चले, मैं आपके साथ खाना बनवाने में मदद करती हूँ। अभी वो 2 कदम चली थी कि अचानक उसका सर चकराया था। इससे पहले वो ज़मीन बोस होती, नौशीन ने उसको मजबूती से थाम लिया। क्या वो मिशी, तुम ठीक हो ना? जी आपा, मैं ठीक हूँ, बस गर्मी की शिद्दत की वजह से चक्कर आ गया। अच्छा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। अरे नहीं आपा, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ किचन में चलती हूँ। अब्बा आएंगे तो उनको मज़ेदार से खाने के साथ खुशखबरी भी सुनाएंगे। लेकिन किचन में जाते ही खाने की खुशबू से मिशा को मतली का एहसास होने लगा। क्या बात है मिशा, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। रंग भी देखो कैसे पीला पड़ा है। जी आपा, पता नहीं ऐसे खाने की खुशबू से दिल ख़राब होने लगा। नौशीन ने चौंक कर मिशा की तरफ देखा था। मिशा, तुम्हारी पीरियड्स की डेट क्या थी? तभी मिशी ने बेयकीनी से नौशीन की तरफ देखा। तुम कल मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना। आपा, जो हम सोच रहे हैं वैसा तो कुछ नहीं होगा ना? जल्दी, तुम फिक्र मत करो, बस जो हो खैरियत हो। मिशा एकदम परेशान हो गई थी। आखिर क्यों हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब कोई खुशी करीब आती है साथ ही कोई दुख भी क्यों आ जाता है? हमें अकेली खुशियाँ रास क्यों नहीं आती? रात तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से नौशीन उसको डॉक्टर के पास ले गई थी।
مبارک ہو آپ کو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ خبر میشا اور نوشین پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ وہ آنکھیں بھرے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی، جیسے ان کو یقین نہ آیا ہو کہ جو ڈاکٹر نے کہا ہے وہ سچ ہے، یا ان کے کانوں نے کچھ غلط سنا۔ میشا، آپ کے ہسبینڈ کہاں پر ہیں؟ آپ ان کو بلا لیں، ہمیں انہیں بھی کچھ انسٹرکشنز دینی ہوں گی کیونکہ آپ انٹرنل ویک ہیں اسی لیے۔ میڈم، میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے کچھ دن پہلے۔ او، آئی ایم ویری سوری مس میشا، آپ اپنا بہت خیال رکھیں، ٹینشن نہیں لینی ورنہ بچے کی صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ پورا سفر خاموشی سے گزرا تھا، میشا نے اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا، بس گھر آ کر وہ رونے لگی تھی۔ یہ کیسی بھی وقوفوں والی باتیں کر رہی ہو میشا، خدا نے تمہیں اپنی رحمت کے لیے چنا ہے، لوگ اس اولاد کے لیے ترستے ہیں۔ ایک طرف تم کہتی ہو کہ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور دوسری طرف جب خدا نے تمہیں اتنی بڑی خوشخبری دی ہے تو تم اس کی ناشکری کر رہی ہو۔ میں دنیا والوں کو کیا بتاؤں گی اس معاشرے میں اس بچے کی کیا اہمیت ہوگی، کیا عزت ہوگی، اس بچے کو کیا بتاؤں گی کہ اس کا باپ کون ہے، کہاں پر ہے۔ یہ معاشرہ اس بچے کو قبول نہیں کرے گا۔ میں یہ بچہ نہیں رکھوں گی، میں اس بچے کو ضائع کروا دوں گی، یہی ہم سب کے حق میں بہتر ہے۔ تبھی نوشین کا ہاتھ اٹھا تھا اور میشا کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں ایسی بات کہتے ہوئے، تم ماں ہو کر ایسے الفاظ منہ سے نکال رہی ہو، تو کیا فرق رہ گیا تم میں اور اس بچے کے باپ میں؟ کیا جواب دو کہ روز قیامت تم دونوں کی غلطی خود سے ہوئی اور سزا اس بچے کو دی گئی؟ تو پھر میں کیا کروں؟ میں دنیا والوں کے سامنے اس بچے کا کیا تعارف کراؤں گی جن بچوں کے باپ مر جاتے ہیں؟ کیا ان کی ماں ان کا اپنے نام سے اس معاشرے میں تعارف نہیں کرواتی؟ تم اس بچے کی ماں بھی ہو اور باپ بھی، لیکن وہ ساری رات سو نہیں سکی تھی۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا جب تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ تم باپ بننے والے ہو؟ کیا تب بھی تمہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا؟ وہ خیالوں میں اس بچے کے باپ سے باتیں کر رہی تھی اور پھر کب اس کی آنکھ لگی اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ آپا، میں آفس کے لیے نکل رہی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ رکو میشی، ناشتہ کر کے جاؤ، اور اپنی دوائیاں کھائی ہیں تم نے؟ مجھے کچھ نہیں کھانا، میرا کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ کچھ کھانا ہوا تو آفس میں کھا لوں گی۔ وہ اپنا کام کر رہی تھی، یا ابھی تک آفس نہیں آیا تھا۔ تب تک ظہیر صاحب نے اسے کچھ کام دیا تھا جو یہ کی طرف سے ہی تھا۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھی کام کر رہی تھی، لیکن صبح سے بھوکے رہنے کی وجہ سے اسے بار بار چکر آ رہے تھے۔ دوپہر ہونے کو تھی جب یہ کیبن میں داخل ہوا۔ میشی اپنے کام میں اتنا مصروف تھی کہ اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب یہ کمرے میں داخل ہوا۔ نے گہری نگاہوں سے میشی کو دیکھا، جس نے سلیقے سے سر پہ دوپٹہ لے رکھا تھا۔ سفید رنگت میں پیلا پن بھی موجود تھا۔ وہ دبلی پتلی سی لڑکی اپنے عمر سے کہیں چھوٹی لگ رہی تھی۔ تبھی نے اس کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے گلا کھنکارا تھا۔ میشا ایک دم ہوش میں آئی۔ سوری سر، گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون۔ وہ گھبراہٹ میں کچھ بھی بولی جا رہی تھی۔ گڈ آفٹر نون مس میشا، کیسی ہیں آپ؟ جیسا میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ کیسا جا رہا ہے آپ کا کام؟ اچھا جا رہا ہے سر، مسٹر ظہیر مجھے کافی زیادہ کام سمجھا گئے ہیں۔ ویری گڈ، مجھے امید ہے کہ آپ اپنے کام میں فوکس کریں گی، لیکن اتنا بھی نہیں کہ آپ کے پاس آپ کے کمرے میں کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے اور آپ کو اس بات کا علم ہی نہ ہو۔ نے میشا کی بے دہانی پر چوٹ کی تھی، جس پر وہ شرمندہ ہوتے ہوئے سر جھکا گئی۔ آئی ایم ویری سوری سر، میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ مس میشا، اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھے ایک کپ کافی بنا دیں گی؟ جی سر۔ وہ چھوٹی لڑکی پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی تھی میشا کو۔ کے ساتھ کام کرتے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا، اور اس کے 1 مہینے میں یہ سمجھ گیا تھا کہ ہمیشہ بہت اچھی اور قابل لڑکی ہے۔ وہ رات گئے کروٹ پہ کروٹ بدل رہا تھا۔ وہ سب آنکھوں والی آج اس کی نظروں کے سامنے ہی جا ہی نہیں رہی تھی۔ صبح جب وہ آفس پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ آج میشا طبیعت خرابی کی وجہ سے چھٹی پر ہے۔ سارا دن آفس میں بھی آج اس کا بجھا سا گزرا، اسی لیے وہ جلدی سے گھر آیا۔ پاگل لڑکی، کیوں میرا جینا حرام کر دیا ہے تم نے؟ وہ غصے سے بڑبڑاتا وہ اٹھ بیٹھا، تکیے کے نیچے سے فون نکالا اور اپنی گیلری کھول کر ان تصویروں کو دیکھنے لگا جو چھپے سے اس نے میشا کی بنائی تھی۔ جب یہ سے برداشت نہ ہوا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی میشا کو فون کیا۔ وہ جو سارا دن الٹیاں کرتے ہوئے اب تھک کر لیٹ گئی تھی، تبھی اپنے فون پر ایک انجان نمبر کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ یہ نمبر کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ اٹھا کر دیکھ لو، نہ جانے کون اتنا بے صبرا ہے، اسے صبر ہی نہیں ہو رہا۔ ہیلو، میشا کی آواز سن کر کے وجود میں جیسے جان آئی تھی۔ وہ آپ آج آفس کیوں نہیں آئی؟ میشا نے جھٹکے سے
फ़ोन अपनी आंखों के सामने किया था। यही की संजीदा आवाज़ उसके कानों में गूंजी। सर ये आप हैं? जी बिल्कुल मैं ही हूँ, इस नंबर को सेव कर लें। सर मेरा ख्याल है कि रात के इस पहर फ़ोन करके ये पूछना कि आप ऑफिस क्यों नहीं आई कुछ मुनासिब नहीं है। ये को भी अब अपनी संगीन गलती का एहसास हुआ था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे अब इस बात का एहसास हुआ था कि मिडिल क्लास लड़कियां इन बातों को बुरा समझती हैं। आई एम सॉरी मिस मिश्रा, मुझे इस वक्त आपको कॉल नहीं करनी चाहिए थी। बस मैंने खैरियत मालूम करने के लिए फ़ोन किया था कि आज ऑफिस क्यों नहीं आई। मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, इसी वजह से मैं कल से ऑफिस आऊँगी। पहले तो यही मिशा के साथ लहजे को सुनकर हैरान हुआ, लेकिन फिर घड़ी पर वक्त देखते हुए उसने मिशा के लहजे की वजह जानी। कौन था मिशी? मुझे फ़ोन बंद किए फ़ोन को ही घूर रही थी। नौशीन की बात पर होश में आई। सर थे, आज ऑफिस क्यों नहीं आई ये पूछने के लिए रात के इस पर फ़ोन किया है। मिशी ने गुस्से से सर झटका। अच्छा इतना खफा क्यों हो रही हो? उन्होंने बात ही तो की है, और तुम्हें इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। वो तुम्हारे बॉस है, अगर बुरा मान गए तो मान जाए तो मान जाए, बुरा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा बाबा तुम रिलैक्स हो जाओ, इतना स्ट्रेस तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और अब सो जाओ। सुबह ऑफिस में जाना है, वरना ये ना हो कि सुबह सुबह तुम्हारे सर का फिर से फ़ोन आ जाए। ये बात उसने माहौल को कुछ ठंडा करने की कोशिश में की थी। वो बाहर गार्डन में बैठा सिगरेट की कश लगा रहा था। क्या हुआ है मेरे भाई को? मेरा हंसमुख भाई आज इतना अफसरदा क्यों है? जुनैद ये के पास आया था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, बात तो कुछ बड़ी लग रही है, उसने समझने वाले अंदाज में बात की थी। कोई लड़की वड़की का चक्कर है क्या? तुम बस हुक्म करो, लड़की को उसके घर से भी उठा लेंगे और निकाह करवा कर ही छोड़ेंगे। क्या फजूल बोलते रहते हो? ये कोई बहादुरी की बात नहीं है। बेगैरत लोग ऐसा काम करते हैं। जो लड़की की इज्जत नहीं कर सकता वो निकाह क्या करेगा? और मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। मेरी नज़रों में उसकी जितनी इज्जत है शायद किसी और की हो। तो बात वाकई लड़की ही है। लड़की है कौन? किस कंपनी के ओनर की बेटी है क्या? नहीं, वो मिडिल क्लास है, सादा सी खूबसूरत सी सादगी उसके चेहरे की झलकती है। ओ कम ऑन यार, ये मिडिल क्लास लड़कियां ज़्यादा देर तक टिकती नहीं हैं। इन्हें तो बस जहाँ अमीर लड़का नजर आए उसी की होकर रह जाती हैं। नहीं वो ऐसी नहीं है। अच्छा बाबा ठीक है, तो बताओ कब उसके घर रिश्ता लेकर जाएं? अभी नहीं, मैं चाहता हूँ कि पहले वो मुझसे मोहब्बत करने लगे, फिर ही मैं उसके घर रिश्ता भेजूँ। ये रोमियो वाले अंदाज तुम पर ही सूट करते हैं। चलो मैं तो सोने जा रहा हूँ, तुम बैठकर अपनी जूलियट को सोचो। यही के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अगले रोज़ ये सबसे पहले ऑफिस में था। पूरा ऑफिस खाली पड़ा था। चौकीदार भी आज ये को इतनी जल्दी देखकर हैरान रह गया था। सर सब खैरियत है ना? आप इतनी जल्दी ऑफिस में? हाँ वो मुझे कुछ काम था, इसलिए ये खौमखा शर्मिंदा हो रहा था। जैसे आज हर कोई उसके चेहरे से ही जान जाएगा कि वो किस मकसद के तहत ऑफिस में जल्दी आया है। ये क्या मुसीबत है? मैं इतना घबरा क्यों रहा हूँ? अगर आज जल्दी आ गया हूँ तो क्या हो गया? कोई क़यामत तो नहीं आ गई? ओ गॉड, 5 मिनट लेट हो चुकी हूँ, लेकिन खबर खैर है। सर कौन सा अभी आए होंगे? खुद से बातें करती कैबिन में जा रही थी जब उसका टकराव ज़हीर साहब से हुआ था। क्या बात है बेटा, आज लेट हो गई? जी सर, बस लेट आई थी। अच्छा ठीक है, जाओ कैबिन में चली जाओ। सर आज ऑफिस में हैं और खामोखा सब पर गुस्सा हो रहे हैं। क्या आज? सर इतनी जल्दी ऑफिस में? यही नहीं, वो सुबह 6 बजे से यहाँ पर हैं। ओह गॉड, आज तो मेरी खैर नहीं। वो जल्दी जल्दी कैबिन के अंदर दाखिल हुई थी। वो जो लैपटॉप पर हाथ चला रहा था, हमेशा को कमरे में दाखिल होते देख उसे वहाँ पर ही रो गया था। क्या आपको वकील कोई कदर है? अंदाज़ा है आप 5 मिनट लेट हैं? सर वो बस स्टॉप पर बस नहीं आई थी। ये मेरा मसला नहीं है। अगर आपको ये नौकरी चाहिए तो आपको वक्त पर ऑफिस आना होगा। घर से 10 मिनट पहले निकल आया करें ताकि यहाँ पर पहुँचते हुए आपको देर ना हो। वो कब से उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके चेहरे का दीदार करने के लिए वो तड़प रहा था, और एक वो थी जिसको यही की बेचैनी का अंदाज़ा ही नहीं था। ये सर को हो क्या? इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात थी? वो खामोशी से अपनी सीट पर आकर बैठी और काम में मसरूफ़ हो गई। आज वो मुसलसल उसे काम पर काम दिए जा रहा था। वो सुबह से काम करके थक चुकी थी। क्या आज ही सारा काम दे देंगे? सर खामोखा मैंने कल छुट्टी कर ली। छुट्टी करने पे इतना बड़ा अजाब नाजिल होता है? मुझे पता होता तो शायद छुट्टी न करती। वो खुद से बातें कर रही थी। ब्रेक टाइम भी उसने काम में ही गुजार दिया था।
چھٹی کے وقت وہ اپنی سیٹ سے اٹھی ہی تھی کہ سارا دن کچھ نہ کھانے کی وجہ سے اس کا سر بہت برے طریقے سے چکرایا۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی کسی نے اسے اپنی باہوں میں سما لیا۔ مس میشا آنکھیں کھولیں، دفتر میں اب کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے نرمی سے میشا کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے پرائیویٹ کمرے میں لے گیا اور اپنے فیملی ڈاکٹر کو بلایا جو اس کے بہترین دوست بھی تھا۔ چیک اپ کرنے کے بعد اسے کچھ انجیکشنز اور دوائیاں دی گئی تھیں۔ ایسی کنڈیشن میں سارا دن بھوکے رہنا یا کام کرنا بوجھ لینا خطرناک ہو سکتا ہے، بس اسی لیے ان کو چکر آ گیا اور یہ بے ہوش ہو گئی۔ شاید انہوں نے صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا، اسی لیے ایک منٹ ایسی کنڈیشن، کیا تم مجھے ایکسپلین کر سکتے ہو؟ ہاں، یہ پریگننٹ ہے۔ یہ کو لگا تھا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ رحیم تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، شی از پریگننٹ۔ میشا کو جس وقت ہوش آئی تب تک بہت رات ہو چکی تھی۔ وہ سر کو تھامے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اسے جیسے ہی ہوش آئے اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ اپنے کمرے میں تو نہیں تھی۔ میں کہاں پر ہوں؟ تبھی اس کی نظر سامنے پڑے صوفے پر بیٹھے یحییٰ پر گئی تھی۔ سر آپ؟ یحییٰ کی آنکھیں ضبط سے لال ہو چکی تھیں۔ آپ نے صبح سے کھانا کیوں نہیں کھایا تھا؟ جب آپ جانتی ہیں کہ آپ اکیلی نہیں ہیں، آپ کے وجود میں ایک اور جان پل رہی ہے، تو پھر سارا دن بھوکے رہنے کا کیا مقصد تھا؟ وہ بولا نہیں تھا، چلایا تھا۔ ہمیشہ تو اس کے منہ سے اپنے بچے کے بارے میں سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ نظریں چرانے لگی۔ اگر آپ رات یہاں پر رہنا چاہیں تو آرام سے رہ سکتی ہیں، میں باہر آفس میں ہی ہوں۔ نہیں سر، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی۔ مس میشا، رات کے 2 بج رہے ہیں، کیا اتنا وقت ہو گیا؟ میں اتنی دیر سے یہاں پر ہوں۔ جی ہاں، اب دوائی کے زیر اثر سو رہی تھی۔ آپ کے گھر سے آپ کی بہن کا فون آ رہا تھا، میں نے انہیں ایکسپلین کر دیا ہے۔ میشا نے جلدی سے فون اٹھایا اور نوشین کو فون ملایا۔ کیسی ہو میشا؟ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ تم نے تو پریشان ہی کر دیا۔ میں ٹھیک ہوں، طبیعت بھی ٹھیک ہے، بس میں گھر آنا چاہتی ہوں۔ نہیں میشا، اس وقت تم گھر مت آؤ، اکیلے کیسے آؤ گی؟ اور اگر کسی کے ساتھ آؤ گی تو محلے والے باتیں کریں گے، اسی لیے تم آج رات وہاں پر گزار لو، کل صبح میں آ جانا۔ ٹھیک ہے، میں یہاں پر ہی رہ لیتی ہوں، لیکن ابا، میں نے انہیں بتا دیا تھا تمہاری طبیعت کے بارے میں بھی، وہ بھی کافی پریشان ہو رہے تھے، لیکن بات کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اجازت دے دی کہ تم آفس میں رہ لو۔ اتنی دیر میں یحییٰ کھانے کی پلیٹ لے کر اس کے سامنے آیا۔ یہ کھانا کھا لیں، اس کے بعد آپ کو دوائی بھی لینی ہے۔ وہ چور نگاہوں سے یحییٰ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے یحییٰ اسے نظر انداز کر رہا ہے۔ اس نے خاموشی سے کھانا کھایا تھا اور پھر اپنی دوائی لے کر وہ یحییٰ کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اگر میں آپ سے کچھ سوال کروں تو آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا، جیسے اسے بات کرنے کی اجازت دی ہو۔ آپ کے ہسبینڈ کہاں پر ہوتے ہیں؟ آپ نے اپنی بہن سے بات کی، اپنے ابا سے اجازت دی، لیکن اپنے شوہر کا ذکر نہیں کیا۔ وہ میرے ساتھ نہیں رہتے۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ میں آپ کو کچھ بتاؤں گی تو آپ کو لگے گا شاید میں آپ سے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ آپ بے فکر ہو کر مجھے بتائیں کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اور پھر اس نے اپنی رودات سنانا شروع کی۔ میشا اٹھ جاؤ، یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ جی اماں، اٹھ گئی۔ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ وہ یونیورسٹی کے باہر کھڑی اپنے خوابوں کو سچ ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ وہ یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئی تھی جب اس کا ٹکراؤ ایک لڑکے سے ہوا تھا جس کو یونیورسٹی میں جونی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پوری یونیورسٹی جونی کو جانتی تھی۔ وجہ اس کے باپ کی بہت سی فیکٹریاں اور کمپنیاں تھیں۔ اور سوری سر، اندھی ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟ جونی کا ایک دوست آگے بڑھا اور میشا پر چلایا۔ اندھے تو تم لوگ ہو، ایک تو میں بغیر غلطی کے معافی مانگ رہی ہوں، اس پر سر پہ چڑھ رہے ہو۔ وہ بھی میشا تھی، چپ کیسے بیٹھتی، اس لیے بھڑک اٹھی۔ وہ اتنا کہہ کر اپنی کلاس لینے کے لیے آگے بڑھ گئی تھی۔ پتہ لگاؤ یہ کون لڑکی ہے جس میں اتنی جرأت ہے کہ جونی کے آگے آواز اٹھا جائے۔ اگلے ہی روز میشا کی ساری انفارمیشن جونی کے سامنے تھی اور اس کے پورے خاندان کی تصویریں بھی کہ اس شخص کی بیٹی ہے جونی۔ جونی کو وہ وقت یاد آیا جب اس کا ٹکراؤ ابراہیم صاحب سے ہوا تھا۔ انکل جی، آپ کی عمر ہو گئی ہے، اب گھر بیٹھا کریں۔ وہ آپ ہیں کہ ابھی بھی سیر سپاٹوں کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں؟ ابراہیم صاحب کی موٹر سائیکل جونی کی بڑی سی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی تھی، جس وجہ سے انہیں کافی چوٹیں آئی تھیں۔ تم جیسے بچوں کے ماں باپ اچھی تربیت تو کر نہیں سکتے، لیکن ہاں انہیں بڑی بڑی گاڑیاں ضرور لے دیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو چلتے پھرے۔ میری تربیت پر انگلی اٹھانے والے تم کون ہوتے ہو؟ بڈھے کہیں کے، نظر خود نہیں آتا اور میری تربیت پر انگلی اٹھا رہے ہو؟
تم ہو کون؟ میں ملک سہیل کا بیٹا ہوں. اس ملک میں ان کی جتنی کمپنیاں اور فیکٹریاں ہیں کسی کی اتنی فیکٹریاں اور کمپنیاں نہیں ہوں گی. کیا تم ملک سہیل کے بیٹے ہو؟ لگتا تو کہیں سے نہیں. وہ کتنے سوبر اور کتنے اچھے انسان ہیں، اور ایک تم ہو. ان کے بیٹے نہ ہوتے تو اب تک جیل میں چکی پیس رہے ہوتے. یہ تو میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، اسی لیے تو میں معاف کر رہا ہوں. انہیں تینوں ملک سہیل کی فیکٹری جل کر راکھ ہوئی تھی، مگر سہیل نے اس بات کا بہت صدمہ لیا تھا. ڈیڈ، آپ سے چچا ملنے آئے ہیں. وہ جو بالکل بے سود لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے ایک نگاہ اپنے بھائی پر ڈالی جس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی. کبھی ملک سہیل نے جونی کو باہر بھیج دیا، اور کچھ دیر کے بعد جب جونی کمرے میں واپس آیا تو سہیل صاحب کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، اور بس وہ ایک ہی نام لے رہے تھے، ابراہیم ابراہیم، اور اشارہ اپنے بھائی کی طرف کر رہے تھے. چچا، کیا ہوا ہے ابا کو؟ مجھے لگتا ہے تمہارے باپ نے میرے آنے سے پہلے ہی کچھ زہریلا کھا لیا تھا. جس سے میں آیا تب سے بس ابراہیم ابراہیم کہہ رہے ہیں. ابراہیم ہے کون؟ وہ ان کی فیکٹری کا بہت خاص ملازم تھا. تبھی جونی کو کچھ دن پہلے ہوا ایکسیڈنٹ یاد آیا. مجھے لگتا ہے کہ ان کی فیکٹری میں جو نقصان ہوا وہ ابراہیم نے ہی کیا تھا. اور پھر سہیل صاحب اس دنیا فانی سے پوچھ کر کے ملک ہاؤس میں ایک اور عام مچ گیا. میری تربیت پر تم نے انگلی اٹھائی تھی نا. اب دیکھنا میں تمہاری تربیت کو پورے جہاں میں بدنام نہ کر دوں. تو میرا نام جونی نہیں، میں ملک سہیل کا بیٹا نہیں. وہ تصویر کو دیکھتے ہوئے گہرا مسکرایا. وہ میشا کے آگے پیچھے گھومنے لگا، اور تو اور اب وہ میشا کی توجہ اپنی طرف حاصل کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا. وہ کس حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا. نیشا کو اب جونی کی عادت ہونے لگی تھی. ہمیشہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. رہ تو میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن میرے گھر والے ابھی شادی کے لیے مانیں گے نہیں، کیونکہ میری بڑی بہن ابھی گھر پہ بیٹھی ہے. تم بات تو کرو. اگر میرے رشتہ بھیجوں تو تب بھی نہیں مانیں گے. جونی، تم رشتہ بھیجو، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. میشا، میرے ماں باپ اتنے اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی میں ہی کوئی لڑکی لے کر آئیں گے جو امیر ہو. جونی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی. کیا تم کسی اور سے شادی کر لو گے؟ پاگل ہو گیا؟ ہرگز نہیں. میں کنوارا مر جاؤں گا لیکن کسی اور سے شادی نہیں کروں گا. آخر یہ دنیا ہماری محبت کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ ہمیشہ یہ دنیا ہمیں کبھی نہیں ملنے دے گی. یہ ذات بات اونچ نیچ ہماری محبت کو کبھی آگے نہیں ہونے دیں گی. کیوں نہ ہم بھاگ کر شادی کر لیں؟ ماں باپ ہیں، کل کو ہم نے معاف بھی کر دیں گے. کیا بھاگ کر شادی نہیں؟ میرے ابا کے معاشرے میں بہت عزت ہے، میں ان کو دھوکہ نہیں دے سکتی. تو ٹھیک ہے، پھر مجھے بھول جاؤ. نہیں جونی، ایسے مت کہو. میں مر جاؤں گی. دیکھو، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ اپنی محبت کے آگے اپنی عزت داؤ پر لگا چکی تھی اور نئے خواب بننے لگی. اور پھر ایک رات وہ اپنے ماں باپ کو معاشرے میں بے عزت کر کے گھر سے بھاگ گئی. ہم کیا ہوٹل میں رہیں گے؟ نکاح کے بعد وہ اسے ہوٹل میں لے آیا. ارے میری جان، میں تمہیں اپنے فارم ہاؤس پہ بھی لے جاتا، لیکن میں اس رات کو بہت خوبصورت اور یادگار بنانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں یہ رات ہمیشہ یاد رہے. میشا مسکرانے لگی، اور پھر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ رات اس پر قیامت بن کر ٹوٹے گی. اٹھو، کپڑے پہنو اور دروازہ بند کرو، میں جا رہا ہوں. جنید ملک کا سرد لہجہ بھانپتے وہ ٹھٹکی. کیا مطلب؟ میں اس ہوٹل میں کیسے رہوں گی؟ تو کس نے کہا ہے رہنے کو؟ جہاں سے آئی ہو وہاں سے واپس چلی جاؤ. یہ رکھو تمہاری ایک رات کی قیمت. وہ چند نوٹ اس کی طرف پھینکتے حقارت سے بولا تھا. میشا کا دل پھٹ گیا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. اسے لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی ڈراؤنا خواب ہے اور ابھی اس کی آنکھ کھلے گی اور سب ٹھیک ہوگا. لیکن گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کی حقیقت یہی ہوتی ہے. ان کی زندگی ایک ڈراؤنے خواب کی طرح بن جاتی ہے. آپ ہوش میں تو ہیں؟ نکاح کیا ہے آپ نے مجھ سے؟ پور لٹل گرل، تمہیں کیا لگا میں تم جیسی معمولی لڑکی سے شادی کروں گا؟ انتقام تھی تم میرا. جا کر اپنے باپ کو میرا نام بتانا، وہ تمہیں سب بتا دے گا. وہ اسے بے لگتا چھوڑ گیا تھا. میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں مر جاؤں گی. مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. تو مر جاؤ میری بلا سے. وہ مردہ قدموں سے اٹھی تھی اور اپنے کپڑے تبدیل کرتے ہوئے وہ ہوٹل سے باہر نکل گئی. آج اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دنیا ہار گئی تھی. ہر کوئی اسے حقارت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ تمہاری اوقات یہی تھی، تم یہی ڈیزرو کرتی تھی. جن کو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں ہوتا، دنیا بھی ان کی عزت کا خیال نہیں کرتی. چٹاخ! پورے ہال میں تھپڑ کی آواز گونج اٹھی. وہ ہونک بنی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے اپنے ماں کو دیکھ رہی تھی.
بدبخت لڑکی کہاں ساری رات گزار کر آئی ہے، جہاں سے آئی ہے وہاں پر واپس چلی جا۔ اماں اماں مجھے ایک مرتبہ معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن اماں میرا یقین کرے، میرا کوئی قصور نہیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ گناہ نہیں کیا؟ باپ کی پگڑی ڈول دی، ماں کی ناک کٹوا دی، کبھی کہتی ہے کوئی گناہ نہیں کیا؟ کیا؟ مشا یہاں سے چلی جا، اس سے پہلے کہ میں… رضیہ بیگم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اماں اماں کیا ہوا؟ اماں آنکھیں کھولو۔ پیچھے ہٹ جاؤ منحوس لڑکی، تو بیٹی نہیں ڈائن ہے، ڈائن۔ آپا میری بات تو سنو، خبردار جو اماں کو ہاتھ بھی لگایا تو اماں کی اتنی محبت اتنے خلوص کا تو نے یہ صلہ دیا انہیں۔ رضیہ بیگم کو ہسپتال لے جایا گیا تھا، سبھی کوریڈور میں کھڑے ڈاکٹر کے کیبن سے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک طویل وقت گزرنے کے بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا تھا، ہمیشہ دور کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر میری والدہ کیسی ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے افسردگی سے سب کی طرف دیکھا۔ آئی ایم سوری، آپ کی والدہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، انہیں میجر ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ سروائیو نہیں کر سکی۔ نوشین اور اقرار صاحب ایک ہی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہے تھے۔ میشا کو تو لگا تھا کہ اس کے سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے۔ شاہ ہاؤس میں کوہرام مچ گیا تھا۔ وہ مردہ قدموں سے اپنی ماں کی میت کے پاس آ کر بیٹھی، آہستہ سے اپنے ہاتھ اٹھائے، اپنی ماں کے چہرے پر سے وہ سفید چادر پیچھے ہٹانے ہی والی تھی جب نوشین نے اس کا ہاتھ بہت برے طریقے سے جھٹکا۔ خبردار، اگر تم نے میری ماں کو ہاتھ بھی لگایا تو آج تمہاری وجہ سے میری ماں چھن گئی۔ چلی جاؤ یہاں سے میشا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی جاؤ، ورنہ میں تمہیں دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دوں گی۔ نہیں جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی میں، یہ میری بھی ماں تھی، مجھے بھی اتنی تکلیف ہے جتنی تکلیف تمہیں ہے، اور تم تو میری بہت اچھی بہن تھی نا، مجھے سمجھتی تھی، پھر کہاں گئی تمہاری وہ سو کالڈ محبت؟ میں کہہ رہی ہوں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اب اگر مجھے میری ماں سے کسی نے دور کرنے کی کوشش کی تو میں اس کو جان سے مار دوں گی۔ انگلی اٹھا کر وہاں کھڑے ہر شخص کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میشا کی آنکھیں کچھ رونے کی شدت سے لال انگارہ ہو گئی، جیسے اس کی آنکھوں میں خون اترا ہو۔ اماں اماں مت جائے نا مجھے چھوڑ کر، اماں مجھے معاف تو کر دیتی۔ اماں آپ کی میشا نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ وہ اپنی ماں کی چارپائی سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تبھی تدفین کا وقت آیا تو شاہ ہاؤس چیخوں اور رونے سے گونج اٹھا۔ رات کا پہر تھا، سب مہمان اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ میشا ابھی بھی ٹی وی لاؤنج میں اپنی ماں کی چارپائی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، جو اب خالی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ تبھی نوشین میشا کے پاس آئی تھی۔ ابھی رونے کا ناٹک کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ جیسے ہم تمہیں جانتے نہیں، تمہیں ضرورت ہی کیا تھی واپس ہونے کی؟ تم نہ آتی تو شاید آج اماں زندہ ہوتی، نوشین میشا کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ لیکن میشا تو ایسے جیسے وہ بت بن گئی تھی، کچھ نہ سوچ لیا تھا کہ وہ اب کسی کو کوئی صفائی نہیں دے گی؟ تمہیں تو جیسے کوئی ملال ہی نہیں، تم گناہ کرنے کے باوجود بس ایک ہی بات کہی جا رہی ہو کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ نکاح کے بغیر راتیں گزارنے والی کو گنہگار ہی کہا جاتا ہے۔ میشا خاموشی سے ایک نقطے پر دیکھ رہی تھی۔ اگلی صبح بہت عجیب سی تھی۔ نوشین اٹھی تو میشا گھٹنوں پر سر رکھے ابھی بھی اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نوشین جو رات اس کو باتیں سنا کر سونے چلی گئی تھی، نہیں جانتی تھی کہ وہ میشا کے اندر کیسا لاوا پختہ چھوڑ گئی۔ میشا میشا، نوشین نے دور کھڑے آواز دی تھی، لیکن جب گئی آوازوں کے بعد بھی میشا نے سر نہ اٹھایا تو نوشین پریشان ہوتی ہوئی میشا کے پاس آئی تھی۔ میشا اس کو ہاتھ لگایا تو میشا بے ہوش پڑی تھی۔ نوشین کی چیخ بلند ہوئی تھی، ابا ابا ابا، میشا کو دیکھیں کیا ہوا ہے؟ ابراہیم صاحب جو اپنے کمرے میں ہی بی پی کی دوائی کھا کر آرام کے غرض سے لیٹے تھے، جلدی سے اٹھ بیٹھے اور میشا کے پاس آئے تھے۔ میشا آنکھیں کھولو میشا۔ ابا مجھے لگتا ہے اس کو ہسپتال لے جانا پڑے گا۔ ابراہیم صاحب کے چہرے پر پریشانی صاف واضح تھی۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ دیکھیں مسٹر ابراہیم، آپ کی بیٹی کسی گہرے صدمے میں ہے، گھر میں کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو جلدی لے آئے، ورنہ اگر تھوڑی سی بھی دیر ہوتی تو ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ اتنا سنا تھا کہ نوشین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے میشا کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا، اسے شرمندگی ہونے لگی تھی، کاش اس نے رات کو اسے اتنی باتیں نہ سنائی ہوتی۔ ابھی ہم نے ان کو انجیکشن لگا دیے ہیں، آپ کوشش کریں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھیں، تو جیسے ہی ہوش میں آئیں گی آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، لیکن یاد رہے ایک اور مزید صدمہ ان کی جان بھی لے سکتا ہے۔ میشا گھر آئی تو وہ کمرے میں چھت کی طرف گھور رہی تھی۔ تبھی نوشین ہاتھ میں سوپ کا باؤل لیے میشا کے پاس آئی۔
مشی اٹھو، سوپ پی لو، لیکن مشا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ اس کی آنکھوں سے آنسو ضرور بہنے لگے تھے، جن کو نوشین نے محبت سے چن لیا۔ مجھے معاف کر دو اماں کے جانے کا دکھ اتنا تھا کہ نہ جانے میرے منہ سے جو آیا وہ میں تمہیں کہتی گئی۔ نوشین، میرا ایک کام کر دو گی؟ نوشین کو مشا سے اس سوال کی امید نہیں تھی۔ اسے لگا تھا وہ نوشین کو بہت باتیں سنائے گی۔ نوشین نے اپنی آنکھیں صاف کی اور مشا کا ہاتھ تھاما۔ کیسا کام بتاؤ، میں کر دیتی ہوں۔ ابا سے پوچھے جنید کون ہے؟ نوشین کو لگا تھا ساتویں آسمان اس کے سر پر ٹوٹ پڑے۔ تم جنید کو کیسے جانتی ہو؟ مشا نے حیرانگی سے نوشین کو دیکھا تھا۔ تم بھی جنید کو جانتی ہو؟ بولو نوشین، تم بھی جنید کو جانتی ہو؟ کون ہے وہ؟ اور اس کا ہمارے خاندان سے کیا لینا دینا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے نوشین کا ہاتھ تھامے اٹھ بیٹھی اور اسے سوال پر سوال کر رہی تھی۔ نوشین نے گہرا سانس لیا۔ لیکن مشا، تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیونکہ میری زندگی برباد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ جنید ہی ہے، جنید ملک۔ اور جب وہ میری زندگی برباد کر کے جا رہا تھا تو اس نے مجھ سے ایک ہی بات کہی تھی کہ اپنے باپ سے پوچھنا کہ جنید ملک کون ہے۔ نوشین اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں اس کم وقت کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ دونوں نہیں جانتی تھی کہ ابراہیم صاحب دروازے پر کھڑے ان دونوں کی باتیں سن رہے ہیں۔ ابا، کون ہے جنید؟ نوشین نے گہرا سانس لیا۔ جیسے وہ جنید کو جانتی تھی۔ اس راز کو ابھی راز ہی رہنے دو، وقت آنے پر یہ راز بھی کھل جائے گا۔ ابھی فی الحال تمہیں اپنا دھیان رکھنا ہے۔ اپنا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے تم بہت کمزور ہو چکی ہو۔ سب پریشانیوں کو چھوڑ دو اور اپنی طرف توجہ دو۔ پڑھی لکھی ہو، ہونہار ہو اور پھر ہنرمند بھی۔ اپنے ہنر کو اپنی طاقت بناؤ تاکہ جنید سے انتقام لے سکو۔ ایسے خالی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یا صرف سوچنے سے تمہارا کچھ نہیں بنے گا، صرف بگڑے گا۔ تو فیشن ڈیزائنر ہو، اچھی کمپنیز تم جیسی لڑکیوں کے لیے اپنے دروازے پر وقت کھولے رکھتی ہیں۔ نوشین مشا کو سمجھا رہی تھی، تبھی مشا نے آنسو بھری نگاہوں سے نوشین کی طرف دیکھا اور جھٹ سے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ مشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہیں، اسے حقیقت بتانا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے جینے میں آسانی ہو جائے گی۔ میں تمہیں آج حقیقت بتاتا ہوں۔ ابا، آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام فرمائیں۔ بس مجھے اجازت دے دیں کہ میں مشا کو حقیقت بتا دوں۔ مشا ابھی بھی جنید کی نگاہ میں ہے۔ تمہیں یاد ہے ملک کنسٹرکشن کی فیکٹری میں بہت بڑا نقصان ہوا تھا، جس وجہ سے ملک خاندان برباد ہو گیا کیونکہ مسٹر ملک نے خودکشی کر لی تھی۔ وہ فیکٹری ان کے لیے بہت خاص تھی اور وہ اس صدمہ برداشت نہیں کر پائے۔ ملک صاحب کو لگتا تھا کہ ان کی فیکٹری میں ہوا نقصان ابا کی وجہ سے ہوا ہے، ابا نے ان کے ساتھ غداری کی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ابا کو تو نوکری سے نکالا گیا تھا، لیکن ملک صاحب بھی بچ نہیں سکے۔ ابا نے یہ بات صرف اماں کو بتائی تھی۔ وہ تو خدا کی طرف سے میں اماں سے کسی کام کے تحت ان کے کمرے میں گئی تھی اور وہاں میں نے ان دونوں کی ساری باتیں سن لی۔ جنید ملک صاحب کا بیٹا ہے۔ ملک صاحب کے 2 بیٹے ہیں، یحییٰ ملک اور جنید ملک۔ جنید ملک صاحب کا چھوٹا بیٹا ہے۔ اپنے باپ کی موت کا بدلہ اس نے تم سے لیا، لیکن ملک صاحب کی صرف ایک فیکٹری تو نہیں تھی، ان کی اور بھی بہت سی فیکٹریاں تھیں اور کمپنیز بھی۔ پھر خودکشی؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے؟ مشا اپنے ہی خیالوں میں بولی جا رہی تھی۔ ہمیشہ ابھی تم آرام کرو، ہم کل بات کریں گے۔ اتنا ہی کہتے ہی نوشین نے مشا کو سلا دیا تھا۔ مشا نے اپنی روداد سنا کر گہرا سانس لیا تھا۔ یحییٰ اسے حیرانگی اور بے یقینی سے دیکھنا۔ کیا جونی کا نام جنید تھا؟ جنید ملک نشان حیرانگی سے یحییٰ کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ جانتے ہیں اس کو؟ یحییٰ بس یہی سوچ رہا تھا کہ وہ جو سوچ رہا ہے خدا نہ کرے ایسا کچھ ہو۔ ہاں، میں جانتا ہوں جنید کو، بہت اچھے سے جانتا ہوں، لیکن کیسے جانتے ہوں آپ جنید کو؟ یہ بھی بات چھوڑ دو، ابھی سب سے زیادہ ضروری تمہاری صحت ہے۔ تم اپنی صحت کا خیال رکھو۔ کیا جنید اس بچے کے بارے میں جانتا ہے؟ نہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ کبھی جانے۔ میں اس کی پرچھائی بھی اپنے بچے پر نہیں پڑنے دوں گی۔ یحییٰ کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ ابھی مشا کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کا جنید سے کیا رشتہ ہے۔ کیا تم ابھی بھی اس کے نکاح میں ہو؟ جی ہاں، بدقسمتی سے، کیونکہ اس روز کے بعد وہ کبھی مجھ سے ملا نہیں اور نہ ہی کبھی میں نے اس سے ملنے کی کوشش کی۔ میں اسے ہمیشہ کے لیے بھول جانا چاہتی ہوں، لیکن وہ ہمیشہ میرے سامنے نہ آ کر بھی کوئی نہ کوئی آزمائش کھڑی کر دیتا ہے۔ مشا، تم آرام کرو، ہم کل صبح بات کریں گے۔ مشا نے ہاں میں سر ہلایا تھا، جیسے وہ خود بھی پرسکون ہو گئی تھی۔
تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر اس فیکٹری میں نقصان تمہارے ابا نے نہیں کیا تو کون ہو سکتا ہے؟ وہ جاتے جاتے ایک اور سوال اسے کر گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے سہیل صاحب کا سگا بھائی، انہوں نے ہی اس فیکٹری میں نقصان کیا ہے، جو ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ، اور تم اتنے وثوق سے کیسے بات کہہ سکتی ہو؟ ان کے بارے میں بات کیا کرتے ہمیشہ ابا کے خلاف رہتے تھے اور سہیل صاحب کو ابا کے خلاف کرنا چاہتے تھے، لیکن سہیل صاحب کبھی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ میشا، اگر کبھی مجھے زندگی کے کسی موڑ پر تمہاری ضرورت پڑے تو کیا تم میرے ساتھ دو گی؟ جی سر، کیوں نہیں، آپ میرے محسن ہیں، میں آپ کو ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی نظر آؤں گی۔ اور کیا تم جنید کے نام پر ابھی بھی رہنا چاہتی ہو؟ نہیں، مجھے کبھی اس کے گھر کا پتہ معلوم ہو تو میں کبھی بھی اس کے ساتھ نہ رہوں۔ وہ طلاق نہ بھی دے تب بھی میں اسے خلا لے لوں گی۔ اتنی نفرت ہے اس شخص سے، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ مشا کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، ایسے ہی گزر سکے۔ 6 مہینے کے بعد وہ اپنا معائنہ کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ مبارک ہو آپ کو بیٹا ہے۔ آپ کے تو دوسری طرف جنید، جو اپنے کسی ڈاکٹر دوست سے ملنے کے لیے اسپتال میں آیا تھا، مشا کا بھرا وجود دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کیا بات ہے جنید، کیسے دیکھ رہے ہو؟ ہاں کچھ نہیں، کسی کو بھی نہیں۔ اچھا، تو یہ تمہارے چہرے پر اتنا پسینہ کیوں آیا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ چلو، میرا خیال ہے ہمیں گھر چلنا چاہیے، ہم پھر کسی دن ڈاکٹر سے مل لیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ یہ جنید کو جان بوجھ کر اس اسپتال میں لایا تھا جہاں پر آج مشا کا چیک اپ تھا۔ صبح ہی مشا نے یہ سے بات کی تھی کہ آج اسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اسی لیے اسے جلدی چھٹی چاہیے۔ جنید نے جب سے مشا کو دیکھا تھا تب سے وہ رات بھر سو نہیں پایا تھا۔ کیا بات ہے جنید، میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کافی بے چین سے ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ کیا تم اپنے بھائی سے کچھ چھپاؤ گے؟ میں تم سے کچھ نہیں چھپا رہا۔ اس کے بعد جنید نے کافی مرتبہ مشا سے ملنے کی کوشش کی، لیکن مشا کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ کیسے ہیں میرے دونوں جوان بچے؟ وہ دونوں کھانا کھانے میں مصروف تھے جب سہیل صاحب کے چھوٹے بھائی وہاں پر آئے۔ یہ نے انہیں بڑی گہری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ بالکل ٹھیک چچا جان، آپ بتائیں آپ کی فیکٹری کیسے جا رہی ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک جا رہی ہے، آخر کو میرے بھائی کی نشانی ہے، سنبھال کر تو رکھنی پڑے گی نا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، سنبھالنی تو تھے آپ نے وہ فیکٹری۔ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم لوگ اس فیکٹری کو سنبھال نہیں سکتے تھے۔ اب تم لوگ بچے ہو اور یہ کام بچوں کا تو نہیں، ظاہری بات ہے کسی بڑے کو ہی تو دیکھنا تھا۔ اس کا وقت ابراہیم نے کباڑا ہی اتنا کیا، سنبھالتے 2 سال ہو گئے۔ مجھے فکر مت کریں چچا جان، میں نے اس کو ایسا سبق سکھایا ہے کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ اچھا، میرے جوان نے ایسا بھی کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ یہ ساری کہانی سمجھ چکا تھا۔ مشا، یہ لو ان کاغذات پر دستخط کر دو۔ یہ کس چیز کے کاغذات ہیں؟ تمہارے طلاق کے۔ کیا واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ مشا نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر ان کاغذات پر دستخط کر دیے۔ کیا اب میں آزادی سے جی سکتی ہوں؟ بالکل جی سکتی ہوں، تمہارا پورا حق ہے آزادی سے جینا۔ رات ہوتے ہی ایک ڈاکیا ملک ہاؤس آیا۔ جنید صاحب، یہ ایک ڈاکیا تھا، آپ کے لیے کچھ دے کر گیا ہے۔ میرے لیے؟ جی آپ کے لیے۔ جنید نے جیسے ہی وہ کاغذ پکڑے تو ان پر کوئی نام پتہ نہیں تھا۔ میرے لیے ڈاک کس نے بھیجا؟ تبھی اس نے جیسے ہی وہ لفافہ کھولا، اپنے سامنے طلاق کے کاغذات دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا، جس پر مشا کے دستخط بھی ہوئے تھے۔ اوہ، تو میڈم نے طلاق بھیجی ہے، تو میں بھی کون سا اس کے ساتھ جینے کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ تبھی اس نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کیے اور وہ کاغذات کورٹ میں جمع کروا دیا۔ اللہ نے مشی کو بہت خوبصورت بیٹا دیا تھا۔ یہ ہاتھ میں گلدستہ لیے مشا سے ملنے گیا۔ سر، آپ کیسی ہیں مس مشی؟ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بیٹا ہے آپ کا، بالکل آپ کے جیسا۔ تھینک یو سر۔ کیسے ہیں انکل؟ آپ یہ بیٹا، تم میری بیٹی کو کیسے جانتے ہو؟ ابا یہی تو میرے پاس ہے باس ہیں جن کی کمپنی میں کام کرتی ہوں۔ کیا انہوں نے ہی جنید سے میری جان چھڑوائی ہے؟ تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ ابھی تو بتایا، ابا کی میرے باس ہے۔ نہیں، یہ جنید کا سگا بھائی ہے، سہیل صاحب کا بڑا بیٹا ہے۔ مشا کو لگا تھا آسمان اس کے سر پر آ گرا، اس نے بے یقینی سے یہ کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں میں اس بدبخت کا بھائی ضرور ہوں، لیکن اس کے گناہ کا ساتھی نہیں بننا چاہتا، اسی لیے تمہاری مدد کی اور تمہاری طلاق کروائی۔ لیکن یہ سب آپ نے کیوں کیا؟ ایک تو میں اپنے بھائی سے تمہاری جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ مجھے بات گول گول کر کے کرنی نہیں آتی، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور آج میں تمہارے ابا سے تمہارا
صرف تمہارا ہاتھ مانگنے آیا ہوں اور ان سے ایک درخواست کرنے آیا ہوں کہ کل اگر ان کو کورٹ میں بلایا جائے تو کیا وہ میرے چچا کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی ثبوت ہے جو میرے چچا کے خلاف، ان کے جرم کے خلاف مفید ثابت ہو؟ میں جانتا تھا ایک روز مجھ پر اتنا بڑا الزام ختم ہو جائے گا۔ تمہارا بہت شکریہ بیٹا، تم نے میری بچی کی اتنی مدد کی اور آخرکار حقیقت تک پہنچ گئے۔ میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر یحییٰ نے اپنے چچا کے خلاف بہت ثبوت اکٹھے کیے اور انہیں جیل کروائی۔ ابراہیم صاحب نے بھی یحییٰ کا بہت ساتھ دیا تھا۔ جنید کو جب اس بات کا علم ہوا کہ یحییٰ کا باس ہے اور اس نے ہی طلاق کروائی تھی تو وہ بہت شرمندہ ہوا۔ تمہاری یہ غلط فہمی نے ایک لڑکی کی زندگی تباہ و برباد کر دی، اس کی ماں اسے چھین لی۔ تم نے اپنی انا اور اکڑ میں سب کچھ برباد کر دیا۔ جنید، مجھے آج شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ تمہیں اپنا بھائی کہتے ہوئے۔ مشا، اندر آؤ۔ مشا اندر گئی تو وہ دلہن کے جوڑے میں تھی، اس کے ہاتھ میں چند مہینوں کا بچہ بھی تھا۔ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ پھر کوئی اس گھر کی بہو ہے تو وہ یہیں پر ہوگی نا؟ نہیں تو کہاں جائے گی؟ جنید نے بے یقینی سے یحییٰ کی طرف دیکھا۔ ہاں، تم صحیح سمجھے، میں نے مشا سے شادی کر لی کیونکہ میں اسے سچی محبت کرتا ہوں۔ اور پھر یحییٰ اور مشا ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ان دونوں کی محبت امر ہو گئی تھی۔ جنید بیرون ملک چلا گیا تھا کیونکہ اب وہ وہاں پر رہ کے ہمیشہ مشا کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ یحییٰ نے مشا کو بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھ کر پالا اور آج وہ دونوں اپنی زندگی میں خوش و پرسکون تھے۔